डिफेंस में एक क्रिश्चियन बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट घर खोला और वो हमारे उन मुसलमान बच्चों के साथ पढ़ते हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं होता, हम होता है। ट्रेनिंग जो है ना किसी भी इंस्टीट्यूशन का बैकबोन होता है। तो वो हमने फीमेल हॉस्टल्स के बाहर वो मशीन लगा दी है, उसमें कोई बंदा नहीं है, आपने सिर्फ उसमें पैसे डालने हैं और वो आपको निकाल के दो। मटन भी शामिल है उसमें, कीमा भी है उसमें, हलीम भी है, मिक्स सब्जी भी है, काले चने भी हैं। मतलब अच्छा एनरिच्ड फूड जो शायद ये अपने घरों में भी ना खाते हो, क्योंकि अब उसको अफोर्ड करना जरा मुश्किल है। जो कमांडेंट साहब का घर था उसमें मैंने 14 नए कमरे बनाए, 8 नए वॉशरूम्स बनाए एंड आई कन्वर्टेड इनटू अ स्कूल। देखिए, हमारा मुआशरा जो है मेल डोमिनेटेड मुआशरा है, फीमेल्स को उनके हकूक का भी नहीं पता। तो हमने एक कॉमन पॉइंट रखा हुआ है कि जी आप पंजाब यूनिवर्सिटी के ब्रिज पे आ जाएं, वहां से हमारी बस आपको लेके आएगी और वापसी पे छोड़ना भी हमारी जरूरत। लाइव फायर कर रहे थे वो लोग, तो मैंने कहा सजाद हम जमीन पे लेट जाते हैं, ये क्या कर रहे हो? कहते हैं सर इस मौके पे मैंने आके आगे नहीं खड़ा होना, तो कब खड़ा हो? वो कहते हैं कि जी हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम कमांडेंट को सिर्फ एक दिन देखते थे जिस दिन पासिंग आउट होती थी, उसके अलावा कमांडेंट हमें नजर। मैं इनके साथ ऑलमोस्ट डेली इंटरेक्ट करता हूँ। हाफिज, बात यह है कि नौकरी मिलना ना, सरकारी नौकरी मिलना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत कम लोगों को पता होएगा कि ये जब पहले दिन आईजी का चार्ज लेने गए तो एक कांस्टेबल की वर्दी पहन के गए। जब से ये आईजी साहब आए हैं, भर्तियों में इतना ज्यादा मेरिट इंश्योर किया गया कि मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि एक बंदा भी सिफारिश पे नहीं भर्ती हुई कि यार लीला साहब नूं कह दियो कहता मैं हुण पक्का वतीरा बनाया कि पता नहीं की गल हुई आजकल मेरे नाल नाराज ने ते मेरी तो गल ही नहीं होती। मुझे वैसे एक ऑफर याद आ रही है लेकिन उसको छोड़े, वो बंदा फौत हो गया तो उसका नाम लेना तो नाम लिए बगैर ऑफर बता दें। ऑफर वो कोई 5 करोड़ रुपए की थी। मैंने उसको साथ गाड़ी में उठाया, मैं थाने गया, मैंने जो मुतलका डीएसपी साहब थे उनको बुलाया, एसएचओ को बुलाया, एसएचओ को पहले हवालात में बंद किया। मैंने कहा कि इस पे पर्चा दो। अब वो डीएसपी साहब के ना हाथ कांपना शुरू हो गए। उस पर्चे के बदले में मैं 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट पे खुश आमदीद। और आज मैं मौजूद हूँ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में। हमारे दोस्त हैं डीआईजी महबूब लिल्ला साहब, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पुलिस की। अगर हम इमेज बिल्डिंग की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इमेज बिल्ड किया है। यहाँ पे देखें तो रिफॉर्म्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे आके ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, बल्कि लगता है कि आप किसी 4-5 स्टार होटल के अंदर हैं। जिम्नेजियम है, स्विमिंग पूल है, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, फूड कोर्ट है, मेस बड़ा ज़बरदस्त है। उसके हवाले से इनसे बातचीत होगी, पुलिस के हवाले से बातचीत होगी, खासतौर पर ट्रेनिंग्स के हवाले से कि पुलिस को यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग मिलती है, फील्ड में जाके इन्होंने क्या करना होता है और पुलिस में भर्ती होने का क्या तरीकाकार है, किस किस तरीके से लोग भर्ती होते हैं, इस सब पे तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब डीआईजी महबूब लिल्ला साहब। लिल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉलेज, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग पे बाद में आते हैं, पुलिस से शुरू कर लें कि आपके पास जो लोग आते हैं ये किस तरीके से भर्ती होके आते हैं और पुलिस में भर्ती होने का क्या तरीकाकार होता है आपका? देखिए, हमारी 3 लेवल्स पे भर्ती होती है, कांस्टेबल्स और उसके बाद सब इंस्पेक्टर्स और उसके बाद एएसपीज। जो कांस्टेबल्स हैं वो महकमा खुद भर्ती करता है, सब इंस्पेक्टर्स जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू आते हैं, और जो एएसपीज हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कंपटीशन का एग्जाम होता है उसके आते हैं। और जब से हमारे आईजी साहब आए हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, हमने बेतहाशा नई भर्तियां की हैं। अभी कुछ ही दिनों में पुलिस कांस्टेबल्स की बेशुमार भर्तियां आ रही हैं, लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। और जैसे जैसे प्रमोशंस, मसलन मिनिमम 25,000 इन आईजी साहब ने, डॉक्टर साहब ने मिनिमम 25,000 लोगों को प्रमोट किया है। मिसाल के तौर पे आपके जो ट्रैफिक वार्डन्स थे उन्होंने ट्रैफिक वार्डन ही रिटायर हो जाना था, तो इन आईजी साहब ने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाए। जो हाईवे पेट्रोलिंग में लोग भर्ती हुए थे उन्होंने उसी रैंक में हो जाना था, तो इन आईजी साहब ने एटलीस्ट 25 मिनिमम, इससे ज़्यादा फिगर होएगा, दिस इज़ व्हाट इज़ इन माई नॉलेज, बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। और उस हिसाब से फिर सीटें क्रिएट होती हैं। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन अ फेज कि हम नई भर्ती कर रहे हैं। और जो हमारी हमेशा से, जब से हम ज्वाइन किया एज एएसपी, तो एक ही बात सुन रहे थे कि जी नफरी की कमी है, नफरी की कमी है, तो वो इन आईजी साहब की वजह से इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगी और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। सर, मैं आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछूंगा। ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर की बुक मेरे पास है, इसमें बिफोर एंड आफ्टर की सारी चीज़ें हैं। इसमें मेरे इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने जो नॉन मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं उनके हवाले से जो आपके यहाँ पे हैं, इससे पहले मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूँगा। ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली इसका आंसर हो गया, लेकिन पब्लिक के लिए कि क्या पुलिस में भर्ती होने के लिए सिर्फ मुसलमान होना ज़रूरी है या किसी भी मज़हब के लोग भर्ती हो सकते हैं? नहीं, तमाम पाकिस्तानी हैं, सब लोग भर्ती हो सकते हैं। ये 2 इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए। एक हमारी माइनॉरिटीज़ की एमपी हैं सोनिया आशिर,
وہ میرے پاس آئیں یہاں آفس میں. جب سی ایم صاحبہ یہاں پہ پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ آئی تھی تو اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد وہ ایم پی اے صاحبہ تشریف لائیں, تو انہوں نے کہا مجھے لیلا صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا. میں نے کہا فرمائیں. میری آپ کو پتہ ہے بیگم صاحبہ ایک فاؤنڈیشن رن کر رہی ہے یتیم اور المرا آفس بھی فاؤنڈیشن. آئے ہیں, میں نے بھی وہاں پہ وزٹ تو کیا اس کو. انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ چوائس دیتا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا ہے یا کرسچن گھر میں؟ میں نے کہا ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں. تو اس نے کہا جی ہمارے کرسچن یتیم اور لاوارث بچے ان کا بھی کچھ کرے. تو ہم نے ڈیفینس میں ایک کرسچن بچوں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ گھر کھولا اور وہ ہمارے ان مسلمان بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہمارے اگر بچوں کے لیے قاری صاحب آتے ہیں تو ان کے لیے پاسٹر آتا ہے, اسکول اکٹھے جاتے ہیں, ان دا ایوننگ دے گو ٹو نیشنل اسٹیڈیم, وہ تمام وہی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ایک تو یہ مذہب کی ایکوالٹی والا کانسیپٹ. ٹھیک ہے. دوسرا جب ہمارا پچھلا بیچ تھا ماشاء اللہ اس میں کوئی 1700 فیمیل بچیاں تھیں اور اس میں کوئی 65 کے قریب کرسچن بچیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ میرے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ سر آپ نے ایک بڑی عالی شان مسجد بنائی ہوئی ہے کالج کے اندر جہاں پہ لوگ جو مسلم بچے ہیں وہ جا کے نماز پڑھتے ہیں, تو ہمارا کیا قصور ہے؟ وی ڈونٹ ہیو اینی پلیس کہ جہاں ہم ورشپ کر سکیں. تو میں نے پھر ایک بہت بڑا ہال خالی کرا کے تو میں نے اس میں چرچ بنا دیا. تو ابھی بھی جو ہمارا بیچ ہے اس میں بھی کوئی 40 کے قریب کرسچن بچیاں ہیں. ابھی 25 دسمبر کو میں نے ان کے ساتھ کرسمس منایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے, مذہب سکھاتا ہے ایکوالٹی, مذہب کے حقوق ہیں, ہر مذہب عبادت بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ ان کو رائٹس اللہ نے دیے ہیں, اللہ نے دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے کرسچن بچے نے کرسچن گھر میں پیدا ہونا ہے, اور بعد میں اگر وہ مسلمانوں کی کوئی اچھی چیز دیکھ کے تو اپنا مذہب چینج کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے چینج کرے. لیکن ہمارا بہت بڑا رول ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا پیش آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں اور اس نسل کا پیش کریں کہ وہ متاثر ہوں کہ جی نہیں یہ ہم سے بہتر ہے, تو وہ مسلمان ہو سکتے ہیں. لیکن زبردستی اگر آپ کسی کو کہیں کہ نہیں تم نے مسجد میں ہی جانا ہے تو آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. تو وہ ہم نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بچوں کے لیے, ابھی بھی یہ بچیاں ہر سنڈے کو وہاں پہ اپنا جو ان کی مذہبی ہوتی ہے وہ, اور باقاعدہ ایک پادری آتا ہے ہر سنڈے کو جو ان کو اپنی کی عبادات کراتا ہے. زبردست. سر اگر میں آپ سے چند پوائنٹس پوچھوں, ڈیٹیل میں تو میں آؤں گا, لیکن آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد چند پوائنٹس میں اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں نے کیا ہے. دیکھیں میں کچھ نہیں ہوتا, ہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ جب آتے ہیں آپ ایک ٹیم بناتے ہیں, اور اسپیشلی جو ہمارے انسپیکٹر جنرل ہیں ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے, بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. اور یہ جو آپ آفس دیکھ رہے ہیں بالکل اس قسم کا نہیں تھا جس طرح ایک سرکاری دفتر ٹائپ ہوتا ہے, اوپر گرین کپڑا اور اس قسم کا تھا. تو بہت سارے کام ایسے تھے. دیکھیے ٹریننگ جو ہے نا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا بیک بون ہوتا ہے. اگر آپ ان کی ٹریننگ بہتر کریں گے یہ معاشرے میں جا کے بہتر پرفارم کریں گے. مثلاً پہلی چیز جو میں نے فیل کی جب میں آیا تو کمپیریٹیولی یہاں پہ گرمی تھی تو حبس تھی بہت زیادہ, تو کسی ایک کمرے میں بھی ایگزاسٹ فین نہیں لگا ہوا تھا ٹرینیز کے. ٹھیک ہے, اب اتنی حبس میں ایگزاسٹ فین نہیں ہے اور وہ برے حال میں رہ رہے ہیں, تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تقریباً 1300 ایگزاسٹ فین ہم نے, کوئی ہاسٹل میں کسی میل فیمیل ہاسٹل میں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے جس میں ایگزاسٹ فین نہیں لگا. پھر میں جب آیا پہلے دن تو میں میس میں گیا تو ہماری ایک فیمیل ایس پی ہیں بشرا, مجھے آج تک یاد ہے, وہ میرے ساتھ تھیں. تو میں نے ان کو کہا بشرا ان دس میس آئی کین سی اونلی ون تھنگ اینڈ دیٹ از دی میس. تو وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ چلو ٹھیک ہے رکشین کے ٹیبل ٹاپس ہیں, اس پہ 7-7 سال پرانے سالن کے نشان پڑے ہوئے, لیکن مجھے کوئی اسٹیل کے گلاس بھی نظر نہیں آ رہے, پانی کیسے پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ سب سامنے ٹب پڑا ہے, اپنی اپنی بوٹل لیتے ہیں اور پانی بھرتے ہیں. ناؤ وی ہیو 5 میسز آل سینٹرلی ایئر کنڈیشن, بوفے سسٹم, شیشے کی کراکری, اور ہمارا ایون کانسٹیبل نیپکن کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. تو وی ٹرانسفارم دا میس, بوفے سسٹم شروع کیا, میس مینرز پہ ان کو لیکچرز دیے, کھانا ضائع نہیں کرنا. بوفے سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے تھوڑا لے لیں پھر دوبارہ لے لیں, جو چیز اچھی لگ رہی ہے کھانا بچ بھی جاتا ہے. اب اس بوفے سسٹم کی وجہ سے کھانا بچ بھی جاتا ہے. پھر اور بے شمار چیزیں تھیں. مثلاً پہلی دفعہ میں جب شام کے ٹائم کالج میں آیا تو بالکل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, مطلب there was
प्रॉब्ली 1 ऑड लाइट, बाकी सारा अंधेरे में डूबा हुआ था। हमने कोई 3300 प्लस लाइट्स लगाई हैं। ये 90 एकड़ पे कॉलेज है। अभी इवनिंग में आप इसका एम्बियंस देखिएगा कि कोई एक ऐसा दरख्त नहीं है जिसके ऊपर हमने सिलेंडर लाइट नहीं लगाई। फिर फाउंटेन्स हैं, उनमें लाइट्स हैं। फाउंटेन्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, लैंडस्केपिंग का मुझे बहुत शौक है, तो हमने कोशिश की कि इसका थोड़ा सा आउटलुक बदलें, इस माहौल बेहतर करें। फिर हमने एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम बनाया, स्विमिंग पूल बनाया। मोहसिन नकवी साहब और आईजी साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया था। फिर हमने यहाँ पे एक फूड कोर्ट इस्टेब्लिश किया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाहर हमने एक बहुत बड़ी असेंबली लगा दी है और सामने हमने 3 लॉन्स डेवलप कर दिए हैं। तो आफ्टर 5 o'clock टिल 10 o'clock दे हैव फ्री टाइम। या ये लाइब्रेरी जा सकते हैं जिनको पढ़ने का शौक है, उसके बाद ये लॉन में बैठ के म्यूज़िक, पाकिस्तानी म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। वहाँ हमने बारबेक्यू का एक सेटअप लगा दिया है, तो सो दैट कि इसको ज़रा सा लाइवली कर दिया है ताकि दे एंजॉय देयर ट्रेनिंग। देखिए 2 तरीके से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं ना, एक डंडा पकड़ ले और कहेंगे जी ये। मैं इन ट्रेनिंग्स से सिर्फ एक बात करता हूँ कि दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन बट दिस इज़ योर होम एंड होम हैज़ सर्टन ऑर्डर्स। घर का जो इंस्टीट्यूशन का हेड होता है वो फादर होता है, तो आई टेल देम आई एम जस्ट लाइक योर फादर एंड यू हैव टू बिहेव लाइक माई किड्स। ये 90 एकड़ का एरिया है। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि पूरे किसी एक जगह पे भी आपको एक कागज़ का टुकड़ा या सिगरेट का टुकड़ा नज़र नहीं आएगा। बिकॉज मैं जब कॉलेज में वॉक कर रहा हूँ, मुझे कोई कागज़ का टुकड़ा या सिगरेट का नज़र उठाए तो मैं खुद हाथ से उठा के डस्टबिन में फेंक देता हूँ। ठीक है, तो वो ट्रेनीज मुझे देख रहे होते हैं, तो वो वही करते हैं। तो आप पूरे कॉलेज में आई कैन चैलेंज यू कि आपको कहीं भी कोई कागज़ का टुकड़ा, सिगरेट का टुकड़ा वो नज़र नहीं आएगा, नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। मैश बहुत साफ़ सुथरा है। फिर इनके जो हॉस्टल्स थे उनका बहुत बुरा हाल था, वॉशरूम्स बिल्कुल ही पथेटिक। फिर हमने उन सबको रेनोवेट किया, शक्ल बदली, नए वॉश बेसिन्स लगाए, नए मिरर्स लगाए, शावर्स लगाए। सो इनको हमने थोड़ा सा कंफर्ट जोन इनका बेहतर किया, एटमॉस्फेयर बेहतर किया, ताकि जब ये एक अच्छे इन्वायरमेंट में, हेल्दी इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग लेंगे। फिर हमने इनकी मॉरल ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया। हम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को बुलाते हैं, किसी लॉयर को, रिलीजियस स्कॉलर को, इस तरह के जिनका अच्छा नॉलेज है, कोई एथिक्स पे बात करने के लिए, वो हम रेगुलर विजिटर्स बुलाते हैं, गेस्ट स्पीकर्स बुलाते हैं, ताकि वो इनसे इंटरेक्ट करें। जिनका बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो इनसे इंटरेक्ट करें, ताकि इन्हें पता चले कि जो लोग एक मकाम पे पहुंच चुके हैं वो कैसे पहुंचे हैं, सो दैट इनके जहन में हो कि मैंने अगर कुछ बनना है। फिर मैंने इनकरेज करता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा जो पिछला प्रोबेशनर्स का बैच था उसमें मैंने इनको एक सिंपल ऐसे लिखने के लिए दिया। दे वर 450 नंबर। उसमें से 40 लोग मैंने सेलेक्ट किए कि जो इस काबिल थे कि CSS कर सकते थे। उनको शाम को मैंने उनकी CSS की क्लासेस कॉलेज के अंदर शुरू कराई और उसमें से माशाल्लाह 2 अभी CSP ऑफिसर बन गए माशाल्लाह। तो वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर से दोनों इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए। तो वो आप छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं तो उससे तब्दीली आती है। मैं सब लोग यही कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट, बस सारी दुनिया में रिसेशन है, हर जगह पे बुरा हाल है, हर जगह पे महंगाई है। मैं आप कहता हूँ कि आप इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, ठीक है ना, तो फिर आप बेहतरी ला सकते हैं। मैं ट्रेनिंग से बार बार यही बात करता हूँ कि जी अगर आप 250 यतीम लावारिस बच्चे को नहीं पाल सकते, लेकिन एक छोटी सी नेकी जो आप कर सकते हैं वो तो आप करें ना, अपने हिस्से का रोल तो प्ले करें। बिल्कुल, हर शख्स को अपने हिस्से का रोल प्ले करना चाहिए। देखिए एक स्टेज आती है जब आप समझना की कोशिश करते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है, और जिसको ये समझ लग जाए कि जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा ख्याल है जो भी मतलब वो समझे, बिल्कुल, लेकिन अगर किसी को ये समझ लग जाए कि जिंदगी का मकसद क्या है, देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन, और फिर अल्लाह भी आपका हाथ ऐसे पकड़ता है। कोई तो ऐसा काम करेंगे ना फिर आप जो कि बामकसद जिंदगी के लिए हो। बिल्कुल। सर यहाँ पे पर्सनैलिटी का कितना डिफरेंस होता है कि अगर जिस तरह बफे सिस्टम है, जिस तरह जिम्नेजियम है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिम है, इन सारी चीज़ों के साथ एक बंदा ट्रेन हो रहा है, और किसी भी दूसरे में वैसे एक नॉर्मल बात करूं, एक बंदा है जिसको ये सब सहूलतें नहीं मिली, तो आप फील करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ? देखिए डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। आप जब आपको चम्मच और छुरी कांटे का इस्तेमाल आता है, और ये जो हमारी इस वक्त 2100 फीमेल कांस्टेबल बच्चियां हमारे पास ट्रेन कर रही हैं, एंड दे आर फ्रॉम मेजॉरिटी फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, और
کبھی ان کا ایکسپوجر بھی نہیں ہوگا, اور ان میں سے ایسی بھی ہوں گی جنہوں نے آج تک لاہور دیکھا بھی نہیں ہوگا, مطلب فار فلنگ ایریا, ڈی جی خان, رحیم یار خان, وہاں سے بھی آئی ہوئی ہیں. تو یہ میٹرک پاس بچی ہیں, ان کا کیا ایکسپوجر ہوگا. لیکن جب یہاں آ کے ان کو ہم دیکھیں, ہم جب صبح کی کلاس شروع کرتے ہیں, پہلی کلاس, ہر روز ایک بچی یا جو بھی ٹریننگ کر رہا ہے یہاں پہ, اس کو 5 منٹ ہر ایک ٹریننگ کو 5 منٹ باری باری, ٹھیک ہے, ہر کلاس میں. اگر لیٹس سے 35 کی کلاس ہے تو ڈیلی ایک بچی یا بچہ جو ٹریننگ کر رہا ہے وہ 5 منٹ آ کے انگلش میں کسی بھی ٹاپک پہ وہ بات کرے گا. اب آپ جب 40-45 لوگوں کے سامنے آپ انگلش میں 5 منٹ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو اس وجہ سے ٹریننگ سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ اچھی نسل کی ٹریننگ دیں گے, یہ کل جا کے معاشرے کے بہت مفید پولیس آفیسرز بنیں گے, اور ان کے ایٹیچیوڈ میں اور عام پولیس آفیسر کے ایٹیچیوڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ٹیبو ہوتے ہیں, جس طرح آپ خواتین کے مسائل ہیں, چیزیں میں تو ان پہ کھل کے بات بھی کرتا ہوں ہر مسئلے پہ میرے پاس جب ڈاکٹرز آتے ہیں. لیکن یہاں میں نے آپ کے بک کے اندر دیکھا کہ آپ نے ان کے لیے وینڈنگ مشینز میں جو خواتین کی چیزیں ہیں وہ وہاں ضرورت کی رکھی ہیں, وہ کیوں رکھی اور اس کے ریزن کیا اس کے پیچھے؟ مطلب دیکھیں, جب یہ اب بچیاں آئیں تو یہ ان کا نمبر تھا 2100, 2100 از اے بگ نمبر. اب ٹوٹل یہاں پہ اس کے 2250 لوگ ٹرین ہو رہے ہیں سب انسپیکٹرز میں لا کے. پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ 3 وقت کا کھانا دینا, صبح دوپہر شام, 2200 بندے کا 3 وقت کا کھانا مینیج کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا حیصل ہے. اور پھر میری خواہش ہوتی ہے کہ ان کو روٹی گرم ملے. ابھی ہم نے نیا روٹی کا پلانٹ خریدا ہے جس سے ایک وقت میں کافی زیادہ روٹیاں بن جاتی ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو روٹی. تو جب یہ بچیاں آئیں تو ان کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی اتنا اچھا نہیں تھا, رورل ایریاز سے آئی تھی. ہمارے پاس یہاں پہ ایک ریجمنٹل اسٹور ہے, وہاں پہ ہم نے ان کی ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو عام آپ کو یوز, مطلب چھوٹی پیڈز وغیرہ ہیں اور اس طرح کی چیزیں, مثلاً ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برشز, عام استعمال کی چیزوں کے لیے ہم نے ایک ریجمنٹل اسٹور بنایا ہے. تو وہاں پہ ان کی جو بچیوں کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے رکھی تھی. لیکن میرے ذہن میں آیا کہ یہ بچیاں بہت شائع ہیں, تو ہم نے وہاں پہ, میرے ذہن میں ایک آیا, میں نے ایک جگہ باہر ایک وینڈنگ مشین دیکھی تھی, تو وہ ہم نے فیمیل ہاسٹلس کے باہر وہ مشین لگا دی ہے. اس میں کوئی بندہ نہیں ہے, آپ نے صرف اس میں پیسے ڈالنے ہیں اور وہ آپ کو نکال کے دے دے گا. دیٹ واز دا آئیڈیا. زبردست. اور یہاں پہ چھٹیاں کتنی ہوتی ہیں ان کو؟ چھٹیاں نارملی ہمیں ویکینڈ دیتے ہیں, لیکن پورے کورس میں یہ جو بیسک ریکروٹ کورس ہوتا ہے سب انسپیکٹرز کا, پروبیشنرز کا اور کانسٹیبل کا, جو بیسک کورس ہوتا ہے یہ 9 مہینے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی جو پروموشنل کورسز ہوتے ہیں فرام کانسٹیبل ٹو DSP وہ 4 ماہ کے ہوتے ہیں. تو ہم جو 9 مہینے کا کورس ہے اس میں ہم 9 چھٹیاں الاؤ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ویکینڈ نارملی ان کو دے دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ریلیکس کر لیں. ان کی روٹین بڑی ہیکٹک ہوتی ہے, صبح 5 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک. صبح PT ہوتی ہے پہلے, پھر پریڈ ہوتی ہے, اس کے بعد ناشتہ, پھر لاء کی کلاسز, اس کے بعد ایوننگ میں پھر پریڈ ہوتی ہے. تو اٹس کوائٹ ہیکٹک, اور مطلب ان کو ہم اس لیول پہ, اور ہم نے کوئی 60-65% ٹریننگ پریکٹیکل کر دی ہے تاکہ جا کے جب فیلڈ میں جائیں تو پریکٹیکلی جو چیزیں ان کے کام آنی ہے. مثلاً میں نے آپ کو اسکول آف انویسٹیگیشن دکھایا, فائرنگ رینج دکھائی, یہ آپ کا جمنیزیم, سوئمنگ پول, تاکہ ان کو اسپیشلی فیمیلس کو ہم بائک رائڈنگ سکھا رہے ہیں. ہونڈا ایٹلس والوں کے ساتھ مل کے ہم ان کو بائک رائڈنگ سکھا رہے ہیں. تمام کو کوشش کر رہے ہیں کہ بائک رائڈنگ آ جائے تاکہ جب یہ فیلڈ میں جائیں تو یہ کسی بھی حوالے سے میل سے کم نہ ہو, شانہ بشانہ کھڑی ہو. انہوں نے فیلڈ میں جا کے چوروں کو دیکھنا ہے, ڈاکوؤں کو دیکھنا ہے, ہر نسل کے انسان سے ان کا پالا پڑنا ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو ٹرین دیم ٹو دیٹ لیول کہ کسی بھی شخص سے, بزنس مین ہو یا کرمنل ہو یا کوئی بھی ہو, اس سے یہ کانفیڈنس سے بات, ایکسپوجر اتنا ہو. اچھا, ڈیورنگ ٹریننگ بھی کیا ان کو سیلری ملتی ہے؟ سیلری ملتی ہے, بالکل. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ان کو کیا امرات ملتی ہیں؟ ہم ان کو فری آف کاسٹ کھانا دیتے ہیں, تو وہ ہمیں ڈپارٹمنٹ پیسے دیتا ہے. ویری انفارچونیٹلی یہ صرف 3 کھانوں کا 150 روپیہ تھا پر ڈے. تو آئی وینٹ ٹو دا انسپیکٹر جنرل, میں نے کہا سر یہ 2014 میں آخری دفعہ ریوائز ہوئے تھے, آپ مجھے بتائیں 150 روپے میں 3 وقت کی روٹی آ سکتی ہے؟ تو IG نے اسٹریٹ اوے اس کو 400 کر دیا. تو that is kind enough. تو وہ اب ہم ان کو بہت, اب ہمارا مینیو دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس لیول کا مینیو, مطلب اس میں مٹن بھی شامل ہے, اس میں قیمہ بھی ہے, اس میں حلیم بھی ہے, مکس سبزی بھی ہے, کالے چنے بھی ہیں, مطلب اچھا انریچڈ فوڈ جو شاید یہ اپنے گھروں میں بھی نہ کھاتے ہوں کیونکہ اس کو افورڈ کرنا ذرا مشکل ہے.
تو ہم ان کو اس لیول کا مینیو دے رہے ہیں. ایک اور چیز جو آپ نے مجھے آف دی ریکارڈ بتائی تھی, میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ گھر کب جاتے ہیں, تو آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی ان کے کرائے کے حوالے سے, وہ کیا تھا اگر آپ پبلک کے لیے بتانا چاہیں؟ دیکھیں میجورٹی میں نے جب پہلے 1-2 ویکینڈز دیے تو وہ میرے پاس اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ویکینڈ پہ کتنے لوگ گئے ہیں, کتنے ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو مجھے احساس ہوا کہ میجورٹی ادھر ہی ہے, مطلب 2100 میں سے کوئی 1600 were staying here. میں نے جب اسٹاف سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم چیک کرتے ہیں. پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی لیٹس سے جن کے گھر بہت زیادہ دور ہیں, رحیم یار خان, ڈی جی خان, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم فرائیڈے کو اگر 1 بجے جائیں تو ہم رات کو گھر پہنچیں گے کہیں 2-2:30 بجے, اور صرف ہمارے پاس سیٹرڈے کا دن ہوگا اور سنڈے کو ہم صبح چلیں گے, ہم شام کو پہنچیں گے. اور پھر دوسرا یہ کہ کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ وی کانٹ افورڈ. تو پھر میں نے میرے دوست ہیں فیصل موورس کے اونر ہیں, ویری کائنڈ خواجہ فرق صاحب, تو ان کو بلا کے میں نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بچیاں ہماری اپنی بچیاں ہیں اور ان کے بڑا سیریس ایشو ہے. تو انہوں نے بہت ریزنیبل کنسیشن دے دی ہے. اب نیکسٹ ویکینڈ سے جب یہ بچیاں جائیں گی تو یہ صرف اپنا شناختی کارڈ, ID کارڈ دکھائیں گی اینڈ دے وڈ گیٹ اے ویری ریزنیبل کنسیشن ریٹ. ایکسیلنٹ. پولیس گرامر اسکول, یہ بھی میں نے دیکھا یہاں پہ, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے اور کیا اس پہ صرف پولیس والوں کے بچے پڑھ سکتے ہیں یا باہر سے بھی کوئی آتے ہیں, اور اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں میں جب شروع میں کالج آیا, میں اٹس اے ہیوج سیٹ اپ, 90 ایکڑ میں ہے. یہاں پیچھے افسران بھی رہتے ہیں ہمارے جو آفسرز لاہور میں, یا ویسے بھی جو پوسٹڈ ہیں, وہ کافی بڑا مطلب گھر ہیں کافی سارے, وہ بھی رہتے ہیں. جب میں کالج کا وزٹ کر رہا تھا تو اس بلڈنگ میں گیا تو یہ خالی پڑی ہوئی تھی, اور جب بلڈنگ خالی ہو تو وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہوتی ہے, سیمنٹ اکھڑ رہا تھا, واش روم کی حالت بڑی. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان کا جی یہ کمانڈنٹ صاحب کا گھر ہے. میں سادہ الفاظ میں کہوں تو بیسیکلی وہ آپ کے لیے میرے لیے موجود آپ ہے کہ آپ کا گھر ہے میرا. ان کا جی یہ کمانڈنٹ صاحب کا گھر ہے. آئی ایم دا 23rd کمانڈنٹ اوور ہیئر. تو میں نے پوچھا کوئی کمانڈنٹ آج تک رہا ہے ادھر؟ انہوں کا سر ایک بھی نہیں رہا. میں نے کہا اگر 23 نہیں رہے نا تو اگلے 23 میں سے 4 کم ہی ہے کہ کوئی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں, جیسے لاہور پوسٹڈ ہوتے ہیں, یہاں سے نزدیک ہے, ہارڈلی 30 منٹس میں گھر پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے, ہمارے پاس یہاں پیچھے 2 کالونیز ہیں, ایک لوور کالونی ہے, ایک اپر کالونی. لوور کالونی میں ہمارے جو لوور کلاس کے لوگ ہیں, سویپرز, مالی, دھوبی, وہ رہتے ہیں, ان کی فیملیز رہتی ہیں, کوارٹرز ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. اور اپر کالونی میں ASI, سب انسپیکٹرز, ان کی فیملیز رہتی ہیں. میں نے اسٹاف سے کہا یہ جو پیچھے کالونی والے کے جو بچے ہیں کہیں نہ کہیں پڑھنے تو جاتے ہوں گے, تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ اور ان کا جی یہ اکراس دا روڈ, ملتان روڈ, ڈفرینٹ اسکول, پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. میں نے کہا واٹ از دا ایوریج فیس؟ اور ان کا جی 2500 روپے. تو اس جو کمانڈنٹ صاحب کا گھر تھا اس میں نے 14 نئے کمرے بنائے, 8 نئے واش رومز بنائے, اینڈ آئی کنورٹیڈ انٹو اے اسکول. اب وہ جو ہمارے بچے ہیں لوور کالونی کے اور اپر کالونی کے اور ارد گرد کے جو نزدیک کے لوگ ہیں ان کے بچے آتے ہیں. ہم نے فیس صرف 500 روپے رکھی ہے. ان بچوں کا یونیفارم اور بکس فری آف کاسٹ ہیں, اور کسی بھی اچھے اسٹینڈرڈ کے اسکول کے مقابلے میں آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو وہ ہمارے جو لوور اسٹاف تھا, اب جو ایک سویپر ہے, مالی ہے, دھوبی ہے, اس کی کتنی تنخواہ ہوگی, اور وہ ایک تو اس کو یہ بھی پریشانی کہ بچے کو چھوڑ کے جانا ہے, لے کے آنا ہے, تو وہ پھر اچھا اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ آفسرز نے اعتراض کیا کہ جی لیلا صاحب کے پاس تو کیولری گراؤنڈ میں 3 کنال کا گھر ہے, تو اگر کوئی ایسا کمانڈنٹ آ گیا جس کو رہنا پڑا, تو وہ پھر میں نے آئی جی صاحب کو ریکویسٹ کی, پیچھے جو گھر تھے آفسرز کے ان میں ایک گھر خالی پڑا ہوا تھا, وہ پھر میں نے کمانڈنٹ کے نام پہ اس کو ریزرو کرا لیا اور اس کو میں نے فلی فرنش کر دیا, اگر کوئی ایسا تاکہ میرے پہ گلا نہ ہو کہ جی کمانڈنٹ ہاؤس کو ختم کر دیا. تو دیٹ از اے فل فلیج ہاؤس, اس کو رینوویٹ ہم نے خود کیا, اینڈ اٹس اے ونڈرفل ہاؤس. جو بھی کمانڈنٹ آ کے رہنا چاہے وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے. ماشاء اللہ. ایک اور بڑی ہی زبردست چیز جو خواتین کے لیے آپ نے شروع کی ہے ٹریننگ کے حوالے سے, سیلف ڈیفینس, ہاں اس پہ, اور یہ پبلک کے لیے ہے, تو میں چاہوں گا پبلک کے لیے آپ ڈیٹیل میں بتائیں خواتین کیسے اس کو اور کیوں جوائن کریں اور کیسے کریں. دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے. فیمیلز کو ان کے حقوق کا بھی نہیں پتہ کہ ان کے حقوق کیا ہیں, زیادتی بھی ہو جاتی ہے, ابیوز بھی ہو جاتا ہے. تو میرے ذہن میں خیال آیا, ہم نے جو ڈفرینٹ یونیورسٹی اور کالجز تھے ان کو ہم نے آفر کی کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں, ہم انہیں سیلف ڈیفینس کا کورس سکھائیں گے. ہم انہیں فری آف کاسٹ ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے پل سے پک کرتے ہیں, ادھر لاتے ہیں, ادھر سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیکس, اس میں مارشل آرٹس, اس میں سوئمنگ, اس میں جم, اس میں فائرنگ شامل ہے, آل فری آف کاسٹ.
اور ہم ان کو دوپہر کا لنچ بھی فری آف کاسٹ دیتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن بھی فری ہے, لنچ بھی اور ٹریننگ بھی, اور ٹریننگ بھی فری ہے. اور ابھی تک ہم 13 بیچز کرا چکے ہیں اور اس 20 تاریخ کو ہم اگلا بیچ شروع کر رہے ہیں. تو یہ صرف یونیورسٹی یا کالج کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی بھی. دیکھیں ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور پولیس ٹریننگ کالج لاہور, اور اس میں پولیس سیلف ڈیفینس کورس کو دیکھیں. کوئی بھی بچی ہمیں جوائن کرنا چاہتی ہے, شی کین جوائن, اور ہم ان سے پنجاب یونیورسٹی سے برج سے پک کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی سے مغل پورہ سے اٹھاؤں تو کسی ڈیفینس سے. تو ہم نے ایک کامن پوائنٹ رکھا ہوا ہے کہ جی آپ پنجاب یونیورسٹی کے برج پہ آ جائیں, وہاں سے ہماری بس آپ کو لے کے آئے گی اور واپسی پہ چھوڑنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور 13 سکسیسفل بیچ ہم ابھی تک کر چکے ہیں ماشاء اللہ. اور ایک بیچ میں رفلی کتنی بچیاں ہوتی ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, 200 250. تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ایک دو باتیں کر لیں, پھر دوبارہ سیریس ٹاک پہ آ جائیں گے. آپ کی لائٹر نوٹ پہ مجھے کوئی واقعہ سنا ہے, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بڑے مزیدار سنایا تھا, وہ جب آپ ASP ہوتے تھے. ابھی کوئی اور واقعہ, کوئی بھی ایسا کہ جو آپ کے ساتھ پولیس میں ہوتے ہوئے پیش آیا ہو, پتہ نہ ہو کہ آپ پولیس مین ہیں یا پولیس سے پہلے؟ دیکھیں, جوانی کے تو بے شمار واقعات ہوں گے جب پولیس نے روک لیا تھا. لیکن جب سے یونیفارم سروس جوائن کی تو وہ ایک انسیڈنٹ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں. جی وہ تو سنا چکے ہیں. اس کے علاوہ ایز سچ مطلب کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ یا کوئی سٹوری ایسی, کوئی کرمنل آپ نے کوئی ایسا پکڑا ہو, یا آپ کی ڈیورنگ سروس آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یادگار رہ گیا کہ بڑا ہی تیز بندہ تھا. جی دیکھیں, میں اسلام آباد میں پوسٹڈ تھا, جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے, آئی واز ASP, اور مجھے ان کے جاننے والے تھے, ان کی زمین پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا. تو دا SSP کالڈ می, اس نے کہا کہ وہاں پہ آپ جائیں, AC کو ساتھ لے کے جائیں اور دیکھیں کہ وہ انہوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہ بارہ کھو کے نزدیک جگہ تھی. آئی وینٹ دیئر. تو وہ ایک پلین سا میدان تھا, لیکن دوسری سائڈ پہ کوئی 2000 میٹر کی جگہ پہ ایک چھت سی بنی ہوئی تھی, اس کے اوپر لوگ کچھ چڑھے ہوئے تھے. اب میرے پاس ٹوٹل, میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے گا. تو ایک AC تھا اور 5-6 میرے ساتھ گن مین تھے. تو انہوں نے اچانک سے فائرنگ شروع کر دی. تو میں آج بھی اس کا نام یاد رکھتا ہوں, میرا آپریٹر تھا سجاد. تو وہ میرے ایک دم آگے کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا سجاد یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے سر اس وقت میں نے آگے آپ کے نہیں کھڑا ہونا, تو کب کھڑا ہونا ہے؟ تو وہ پھر ہم نے بعد میں وائرلیس کر کے نفری بلائی, وہ زیادتی کر رہے تھے, پھر ہم نے بھی ان کراس فائر کر کے پھر وہ پکڑے گئے. لیکن اس کا جو ایک ایکٹ تھا کہ وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا, مطلب اس نے اپنی جان کی پرواہ, لائیو فائر کر رہے تھے وہ لوگ. تو میں نے کہا سجاد ہم زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے سر اس موقع پہ میں نے آگے نہیں کھڑا ہونا, تو کب کھڑا ہونا ہے؟ تو اگر آپ اپنے اسٹاف سے پیار کریں نا تو وہ آپ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. اچھا, یہ میں نے یہاں پہ دیکھا آپ بڑے فرینڈلی ہیں. آپ جہاں بھی ہم بریک میں گئے تو وہاں پہ جو بھی بچے ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ کو سلام کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ پہلے بھی تھا یا یہ ہونا چاہیے؟ کہ میں صرف پولیس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. دیکھیں نارملی باس اور امپلائی کا نا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک فادرلی فگر بن کے ان کو ٹرین کریں گے نا, تو میرا خیال ہے 2 طریقے ہیں نا. یا میں اسٹیف نیک ہو کے, مطلب اکثر یہ جو میرے جو اسٹاف ہے جو یہاں پہ پوسٹڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب ٹریننگ کر رہے تھے تو ہم کمانڈنٹ کو صرف ایک دن دیکھتے تھے جس دن پاسنگ آؤٹ ہوتی تھی, اس کے علاوہ کمانڈنٹ ہمیں نظر. میں ان کے ساتھ آلموسٹ ڈیلی انٹریکٹ کرتا ہوں تاکہ ان کے ایشوز مجھے پتہ چلیں, تاکہ مجھے اصل فیڈ بیک ان سے آتا ہے. دیکھیں نا, اب میرے IG صاحب کو فیڈ بیک کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایک دن کوئی بات ہو رہی تھی, کہتے ہیں محبوب میں کسی SP یا DIG کا فیڈ بیک مانتا ہی نہیں, مجھے فیڈ بیک آتا ہے جو میرے کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, ASI مجھے میسج کرتے ہیں. تو کہتا ہے میں کیوں تعریف کرتا ہوں کہ تم نے اس انسٹیٹیوشن کو چینج کر دیا, کہ مجھے وہاں سے فیڈ بیک آتا ہے کہ جی ہم اس انسٹیٹیوشن میں جب بھی ہم ٹریننگ کرنے آتے تھے پیٹ خراب بک لے کے جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جی ہمیں ایسا ماحول ملا ہے کہ ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم نے ٹریننگ کی ہے. تو جو آپ جب پیار سے کرتے ہیں اس کا امپیکٹ اور آتا ہے. جب آپ ان کو بتائیں گے کہ آئی ایم یور فادر اینڈ یو ہیو ٹو بہیو لائک کڈس, تو وہ بھی پھر آگے سے اسی طرح سے, مطلب اب دیکھیں نا, مجھے کبھی ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن لوں. ان میں سے ایبسنٹ کوئی نہیں ہوتا, ورنہ نارملی ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے کہ لوگ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں, بہانے کرتے ہیں. ناٹ ایٹ آل, آئی ہیو نیور فیسڈ اینی سچ پرابلم. تو وہ اس پیار کی وجہ سے ہے, دے اون می ایز اے فادر, دے اون می, تو پھر اس سے ٹریننگ بھی بہتر ہو جاتی ہے. چلیے, یہ پیار تو ہے نا ایڈمنسٹریٹو چیزوں میں, جو ٹریننگ ہے وہ تو بہت سخت ہوتی ہے. تو کبھی ایسے بھی ہو کہ کوئی ٹریننگ سے تنگ آ کے بھاگ گیا ہو؟ نہیں دیکھیں حافظ, بات یہ ہے کہ نوکری ملنا, نہ سرکاری نوکری ملنا پاکستان میں بہت مشکل کام ہے.
میں انہیں صرف یہی بات کرتا ہوں جب یہ نئے آتے ہیں, میں ان سے ایڈریس کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وردی دی ہے, عزت دی ہے, آپ اپنے آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں, آپ کے جو کزنز ہیں, دوست ہیں, ان سے کمپیئر کریں آپ کا اسٹیچر کیا ہے اور ان کا اسٹیچر کیا ہے. تو یہ بڑی باعزت چیز ہے وردی پہننا, اس سے معاشرے میں رسپیکٹ ہوتی ہے, آپ کا اسٹیٹس آل آف سڈن چینج ہو جاتا ہے. تو میرے ہوتے ہوئے آج تک مطلب جو لوگ ایسے جو سی ایس ایس کر گئے یا جی وہ تو کسی ریزن سے چلے گئے نا, مطلب لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ٹرینیز تھے جو FIA میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلے گئے, تو وہ چلے جاتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے, لیکن باقی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں نہیں کرنا چاہتا کوئی اس طرح کا سلسلہ. سر یوزلی آفس میں آئی جی صاحب کی یا جس بھی آپ آفس میں ہوں, اس طرح سے تصویریں نہیں ہوتی سینئرس کی, تو آپ نے لگائی ہے آئی جی صاحب کی, خیریت ہے, یہ کس وجہ سے لگائی ہوئی؟ دیکھیں ہی از مائی باس, یقیناً ایک پروفیشنل ریلیشن شپ ہے, بٹ آئی ریئلی لو ہم فرام مائی ہارٹ. تو میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا یہ تصویر میرے ساتھ جائے گی. اچھا, سروس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, یعنی آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آئیڈیلائز کرتا ہوں, 3 بندے میری زندگی میں ہیں پولیس سروس میں, بلکہ 4 کر لیں. ناصر خان درانی, اللہ انہیں جنت بخشے, آمین. پہلے بھی آپ نے ان کا نام لیا. صفت غیور صاحب, مائی کورس کمانڈر اینڈ دس آئی جی, اور ایک آئی جی اسلام آباد تھے فیاض تورو صاحب, سارے ہی ڈیڈ آنیسٹ پروفیشنل. دیکھیں ان آئی جی صاحب کو پیار کرنے کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں کہ یہ فورس سے پیار کرتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوئے گا کہ یہ جب پہلے دن آئی جی کا چارج لینے گئے تو ایک کانسٹیبل کی وردی پہن کے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر کیا آل آف سڈن بلا لیا تھا؟ کہتے نہیں, مجھے پتا تھا, میری یونیفارم تیار تھی. تو میں نے کہا آپ کانسٹیبل کی وردی پہ رینک لگا کے چلے گئے, کیوں؟ کہتے ہیں میرے ذہن میں صرف ایک چیز تھی کہ میں نے اپنے کانسٹیبل کے لیے کیا کرنا ہے. تو جس بندے کی سوچ یہ ہو, اور دیکھیں اس بندے نے ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا کیا, 25,000 سے زیادہ پروموشنز, ہر شہید کو گھر, پلاٹ, خدمت مراکز, تھانوں کی ٹرانسفارمیشن, آئی جی آفس کی ٹرانسفارمیشن. میں آئی جی کے جو ہے نا کام, ہم نے خود بہت سارے دیکھے ہیں, جس طرح الخدمت مرکز ہے, جو ماڈل پولیس اسٹیشن ہیں, وہ اب آئی جی کے انیشیٹیوز اتنے زیادہ ہو گئے. پہلے میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو وہ میں دکھاتا تھا ٹرینیز کو, اب وہ روز 2-3 انیشیٹیوز بڑے ہوتے ہیں تو اب وہ دکھاتا ہی نہیں ہو. تو وہ بہرحال میں سوچ رہا ہوں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ فریم. آپ نے ابھی شہداء کی بات کی, تو پولیس کے جو شہداء ہوتے ہیں ان کے لیے کیا مراحت ہوتی ہے ان کے لیے اگر کوئی ڈیورنگ سروس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بہت کم پیکج تھا. ہیڈس آف ٹو دس آئی جی, انہوں نے اس پیکج کو بہت بڑھایا. شہداء کے بچوں کے لیے ایجوکیشن فری, اس طرح کے بے شمار انیشیٹیوز, میں خواہ آئیڈیلائز یا پیار نہیں کرتا, دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اور ان آئی جی صاحب کا کمال یہ ہے کہ ایک وقت میں 7 کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ نارملی منہ سے بول رہے ہوتے ہیں یا ہاتھوں سے بھی بات کرتے ہیں. تو he's an extraordinary man. اچھا, میرے کچھ دوست ہیں جو جونیئر بھی ہیں پولیس کے اندر, وہ بھی مجھے بتاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے دکھاتے ہیں. اچھا میں بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. آئی جی صاحب کو جب بھی میسج کا رپلائی آیا, میں نے کہا یار یہ بندہ, ایک بندہ جو اور جونیئرس کو, مجھے جس کانسٹیبل نے, جو میرے جاننے والا ہے, جس نے کبھی میسج کیا, اس نے مجھے دکھا کہ یار آئی جی صاحب ہمیں رپلائی کرتے ہیں, ہماری کمپلین سنتے ہیں, اور ہمیں خود کہتے ہیں کہ بیٹا میں دیکھ لیتا ہوں. ایک بندہ جو دن میں 19 گھنٹے سے زیادہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب آپ کوئی بھی عام آدمی بھی آئی جی کو ٹیکسٹ کر کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے اس پہ رسپانس آئے گا, آتا ہے, ٹھیک ہے. اور آئی جی صاحب کا جو کمپلینٹ سیل ہے اس میں خود بیٹھ کے 2-3 گھنٹے کمپلینٹ سنتے ہیں. تو ماشاء اللہ ہی از این ایکسٹرا جینیس مین. اللہ نے بہت ساری کوالٹیز دی ہوئی ہیں, اور ماشاء اللہ جو ڈپارٹمنٹ کے لیے انہوں نے کیا ہے پچھلے 70 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا جو انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں کر. ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. آپ تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ ٹریننگ میں ہیں. آپ نے ایک دفعہ مجھے آف دی ریکارڈ, مطلب ویسے کھانا پہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو میں بیچ ٹرین کر رہا ہوں نا, جب یہ نکلیں گے نا تو تم دیکھنا, تم کہو گے کہ واقعی کسی بندے نے ان کو ٹرین کیا ہے. وہ کیا تبدیلی ہے, کیا ایتھکس یا کیا چیز ایسی ہے کہ پبلک میں جا کے ڈیل کرے گا تو پتہ چلے گا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں حافظ, ایک تو یہ کہ میں بہت آف اینڈ آن ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں, اور انہیں میں ایتھکس پہ بات کرتا ہوں. پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ جی ہمارے جو دین کی ایسنس ہے وہ کیا ہے. آپ صرف نمازیں پڑھ کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے, حقوق العباد کی کیا امپورٹنس ہے. اور پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ جب
آپ یہ صرف امیجن کریں کہ اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ رکھیں جو آپ کے پاس تھانے میں آتا ہے. اگر آپ اس کی جگہ ہوتے, آپ کا سر پھٹا ہوتا, آپ کی گاڑی چوری ہوئی ہوتی, آپ کس حال میں ہوتے, تو اس سچویشن کو امیجن کر کے پھر جب یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو میں صرف ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ کے پاس کوئی بھی آئے, آپ کسی بھی پوزیشن میں ہیں, محرر ہیں, چارج انویسٹیگیشن ہیں, ڈی ایس پی ہیں, ایس ایچ او ہیں, واٹ ایور, جو بندہ بھی آپ کے پاس آیا آپ نے اسے ایک پانی کا گلاس پیش کرنا ہے. اب a glass of water is not simple a glass of water, it is your attitude. ایک بندہ تھانے میں اب وہی شخص آئے گا نا جو پریشان حال ہے, جس کا لڑائی جھگڑا ہوا ہے, جس کی چوری ہوئی ہے, کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے, وہ آتے ساتھ ہی جب اسے آپ ایک گلاس پانی کا دیں گے, اس کا 50% مسئلہ وہی حل ہو جائے گا. اس کو تسلی ہو جائے گی کہ یار یہ بندہ میری بات سنے گا. تو ایٹیچیوڈ چینج جو ہے نا, دیٹ از دی ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو لوگ ٹرین ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں, ان کا ایٹیچیوڈ پبلک کے ساتھ بہت بہتر ہوگا. سفارش کلچر کتنا ہے ابھی بھی پولیس کے اندر؟ یہ میں دونوں حوالوں سے بات کروں. پبلک, اچھا تھوڑی سی نا میں یہاں پہ ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ کسی ادارے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. جس بندے کا ہماری سوسائٹی میں ذرا سا بھی کسی سے تعلق ہوتا ہے نا, اسے اگر کوئی بندہ روک لے, پوچھے تم نے جانتا نہیں میرا فلانا واقف ہے فلانا. میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, میرے آپ جیسے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے دوست ہیں. میں نے آپ کو کبھی فون کیا میں فلاں جگہ پہ میرا مسئلہ ہو گیا؟ میرا سر جاتی, اگر آپ اخلاق سے بات کریں, میں نے دیکھا پولیس بھی انتہائی اخلاق سے. میرے ساتھ بھی ایک دو ناخوشگوار واقعات پیش آئے, میں نے وہ بھی کسی کو نہیں بتایا. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, ایک آدھا 90% ایک تو یہ کہ الحمدللہ پہچان لیتے ہیں, نہ بھی پہچانے تو عوام کا بھی کیا یہ مسئلہ ہے کہ جس کا جاننے والوں ٹک فون ملاتے ہیں, مینو روکیا کیوں, میری گاڑی کیوں چیک کریں گے؟ دیکھیں لوگ کرتے ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے, ہمارا کلچر ہے. میں 6 سال موٹر وے پولیس میں رہا ہوں. اچھا بھلا ریزنیبل آدمی جس کے لیے 1000-1500 روپے فائن کوئی ایشو ہی نہیں ہے, وہ اس کو بھی اگر موٹر وے والا نے روک لیا, اور میرا اچھا جاننے والا فون میں لا کر اسے کہے گا ڈی آئی صاحب نہ گل کرو. اب میں کہہ تو دیتا ہوں یار کہ بیٹا دیکھ لو, لیکن بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. لیکن ایز فار ایز جو میں آپ کو بڑی آنیسٹی کہہ سکتا ہوں کہ جب سے یہ آئی جی صاحب آئے ہیں, بھرتیوں میں اتنا زیادہ میرٹ انشور کیا گیا ہے, اتنا زیادہ میرٹ انشور کیا گیا ہے کہ میں ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندہ بھی سفارش پہ نہیں بھرتی ہوا. ویری آنیسٹلی آئی کین ٹیل یو. اور عوام کے مسائل کے اندر, یعنی اگر آپ بالکل رائٹ پہ ہیں تو پھر بھی آپ کو سفارش چاہیے, پھر پولیس میں کام ہوگا. دیکھیں ہمارا کلچر ہے. ابھی دیکھیں میں بار بار بات کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ جی پولیس 100% ٹھیک ہے, یا ہمارے میں بہت کمی کوتاہیاں ہیں. ہمارے پاس کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پرابلمس بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن دیکھیں اس آئی جی نے جو کمال کیا یہ کہ اس نے انفراسٹرکچر سارا چینج کر دیا, ہر چیز کا. ٹریننگ کالجز کیا, تھانے کیا, خدمت مراکز کیا. اب باری ہے ایٹیچیوڈ چینج ہونے کی. تو ایٹیچیوڈ جو 77 ایئرس کا ایٹیچیوڈ ہے اس کو ایک دن میں نہیں چینج کر سکتے. آپ ٹریننگ بہتر کریں گے, آپ ان کو تھانوں میں بیسک فیسلٹیز جو جس کے بغیر تھانہ نہیں چل سکتا. آپ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو تھانہ کیسے چلے گا, یا کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں تو انویسٹیگیشن کیسے ہوگی. جب تک وہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوئیں گی تو تب تک یہ کلچر تھوڑا سا اس کو چینج کرنا مشکل ہے. یہ ہمیں جو بیسک فیسلٹیز ہیں جب وہ ملیں گی پھر ہم ان کو اکاؤنٹیبل کریں. ابھی بھی ویسے پولیس میں جتنا اکاؤنٹیبلٹی کا اسٹرکٹ سسٹم پولیس میں ہے کہ دنیا میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے, ہمارے پاکستان کے کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. ابھی کسی کی کمپلینٹ آئی ہے, آپ نے کھڑے کھڑے اس کو سسپینڈ کر دیا. اچھا کمپلین میں پوچھنے لگا تھا, ایکشن ہوتا ہے 100%. اگر عام آدمی جو بھی آپ کے عام آدمی کمپلین کیسے, پولیس کی کمپلین کیسے کرے؟ وہ کہتے ہیں مجھے فلاں بندے نے تنگ کیا, پولیس مجھے تنگ کر رہی ہے. 100%. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئی جی کا اپنا کمپلینٹ سیل ہے, وہ اس پہ شکایت کریں. اب ہمارے جو آفسرز ہیں ہر جگہ پہ ایس پیز بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی آئی جیز بیٹھے ہوئے ہیں, جا کے کمپلینٹ کریں. اور آئی جی کے کمپلینٹ سیل پہ میں آپ کو 100% شیورٹی کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کو جواب ملتا ہے, پراپر ایکشن لیا جاتا ہے. تھوڑا سا سر پھر یہاں ٹریننگ سینٹر پہ جو سروسز ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پبلک کون کون سے سروس اویل کر سکتے ہیں یہاں پہ, جس طرح ہارس رائڈنگ ہے یا کچھ ایسی چیزیں مجھے بتائیں جس پہ آپ کہتے ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو سیلف ڈیفینس کا بتایا. جی بالکل. اس کے بعد جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم یہاں پہ بچوں کے لیے بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ سمر کیمپ لگاتے ہیں, اور بہت نامینل فیس کے ساتھ. لوگ 10-10, 12-12, 15-15 ہزار لے کے کراتے ہیں, ہم بڑی نامینل سی 1500-2000 روپے فیس لے کے ہم کراتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس ایک ہارس رائڈنگ کا اسکول ہے, تو ہم نے پبلک کے لیے اس کو اوپن کیا ہے. جو جنرل پبلک کے بچے اور بچیاں ہارس رائڈنگ سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں, ہم نے ان کے لیے یہ اوپن کر دیا ہے, اور ہم وہاں پہ ان کو ہارس رائڈنگ سکھا رہے ہیں.
اور اس پہ کوئی بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کی پولیس ٹریننگ کالج کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, اور بچے بھی سیکھ سکتے ہیں. بالکل 5 سال سے میرے خیال آپ نے بتایا, 5 سال سے اوپر کے کوئی بھی بچہ یا بچی وہ آ کے ہمیں جوائن کر سکتا ہے. ایکسیلنٹ. سر سب سے بڑی آفر کتنی ہوئی تھی آپ کو کبھی کسی معاملے میں, کسی کرائم میں یا کسی میں ایک بڑی آفر کے جائے یہ لے لیں ہمارا یہ کام کر دیں؟ دیکھیے کیونکہ آفرز تو ہوتی ہیں, یہ تو ہوتی ہیں, لیکن میں حافظ صاحب کو ایک بات بتاؤں, ویری آنیسٹلی اللہ کا شکر ہے کہ ایک میرا فیملی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک تھا. اس کے بعد بیگم ایسی سے شادی ہوئی کہ جو وہ اکلوتی اولاد تھی, تو آئی گیٹ لاٹ آف پراپرٹی فرام دیئر. تو مجھے ڈے 1 سے نا پیسے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں جب سول سروسز اکیڈمی میں تھا تو میرے پاس لانسر تھی, اسپورٹس کار تھی, تو گھر کی فیملی کی سپورٹ تھی, بڑے بھائی جو ہے ان کی سپورٹ تھی, ساری فیملی کی سپورٹ تھی. خیر سارے بہن بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا. آئی ایم دا ینگیسٹ ان دا فیملی. تو جب لوگوں کو پتا ہونا کہ اس نے اس طرف آنا ہی نہیں ہے, تو وہ پھر میری زندگی میں یہ رہا کہ لوگ مجھے انسٹیڈ آف آفرنگ منی, پیپل ہیو بین فائنڈنگ پیپل ویری کلوز ٹو می کہ ان سے ہم فون کرائیں جن کو یہ نہ کر سکے. تو میرے سلکر میں جو لوگ ہیں, مثلا اگر میرا کوئی سگا چھوٹا بھائی ہوتا تو یہ لاہور میں بڑا خواتین کا فیمس برانڈ ہے سفیوز, اس کا اونر ہے سلمان. تو وہ اگلے دن از ویری کلوز ٹو می, ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, بہت پیار ہے. تو وہ اگلے دن مجھے کہہ رہا تھا, کہتا بھائی جان ایوریج دن میں نا 25 فون آتے ہیں کہ یار لیلا صاحب نو اے کہہ دیو, اے کہہ دیو. کہتا میں ہن پکا وتیرا بنایا کہ پتہ نہیں کی گل ہوئی آج کل میرے نال ناراض نے, تو میری تو گل ہی نہیں ہوتی. تو جو اچھے جینوئن لوگ ہیں who are close to me, وہ لیکن سفارشیں آتی ہیں, ہمارے معاشرے کا کلچر ہے, سفارشیں آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. اور کئی دفعہ آپ کو, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میری پہلی پوسٹنگ تھی اے ایس پی چشتیہ. میں آفس بیٹھا ہوا تھا, میرے والد صاحب کو فون آیا لینڈ لائن پہ. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ایک بندہ آئے گا تو اس کی ذرا بات سن لینا. اچھا, مجھے ابھی میرا 3-4 دن تھا, میں نے جو اردلی تھا اس کو بلایا, اشرف نام تھا اس کا. میں کہا, مولوی میں کہتا تھا, میں کہا مولانا یہ میرے دفتر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر نال والے کمرے ریڈر بیٹھا ہے, انہوں جیڑا جنہیں پیسے دے دے انہیں جلدی ملاقات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس نے مجھے بتایا. اچھا. میں نے کہا یہ دروازہ کھول دو, چاہے گرمی ہو یا سردی ہو, یہ دروازہ بالکل کھول دو, اور جس بندے نے آنا ہے وہ ریڈر کے پاس نہیں جائے گا. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ مجھے صرف یہ سفارش آ رہی ہے اور وہ بھی میرے والد صاحب کی کہ اس کی بات سن لو. تو ہمیشہ سے میں نے اس آفس میں بھی اٹ از اوپن فار آل. میں ٹریننگ سے کہتا ہوں کہ جی آپ کو جب آپ کی بات نیچے نہیں سنی جا رہی, یو کین کم اسٹریٹ ٹو می اف یو ہیو اینی پرابلم. دیکھیں ان بچیاں ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, کسی کے فائنینشیل ایشوز ہیں, کسی کا کچھ ہے, تو وہ پبلکلی دے کانٹ ایکسپریس, تو دے کم ٹو می کہ سر کرایہ نہیں ہے, یہ نہیں, پھر جو میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. تو اس طرح کے کلچر میں سفارش میری زندگی میں زیادہ عنصر رہی ہے انسٹیڈ آف. مجھے ویسے ایک آفر یاد آ رہی ہے لیکن اس کو چھوڑے, وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کا نام لینا, تو نام لیے بغیر آفر بتا دیں. آفر وہ کوئی 5 کروڑ روپے کی تھی. اچھا, اور کام کیا تھا؟ کوئی انویسٹیگیشن تھی مرڈر کی. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ فیور چاہ رہے تھے, تو آئی ڈڈنٹ ڈو دیٹ, بالکل نہیں کیا. اچھا, آپ نے سفارش کی بات کی نا, پچھلے دنوں میرے پاس پوڈ کاسٹ میں رانا سکندر حیات صاحب جو آج کل ہمارے وزیر تعلیم ہیں, ویری نائس اینڈ جینٹل مین, میرا بہت اچھا تعلق ہے, بہت ہی, میں نے انہیں بہت ہی اچھا انسان پایا. اور چند دن کے بعد پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ میرے ایک دوست نے آپ کو ریکارڈ کرنا ہے, آپ آ جائیں. اچھا, وہ میرے ہی آفس میں 2 دفعہ آئے نا, اس کے بعد مجھے لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے. تو میں نے بھی یہ کہا, میں نے کہا یار میری آج کل ان سے جو ہے نا 1-2 کا میں نے کہہ دیا تھا, بھائی لیلا صاحب سے میری کوئی نہیں بات ہوتی, یہ میرے میسج کا رپلائی بھی نہیں کرتے. نہیں, رانا صاحب جو ہے نا ماشاء اللہ بڑے ڈائنامک پرسنالٹی ہیں, اور ماشاء اللہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, کافی ریفارمس ماشاء اللہ وہ بھی لے کے آئے. سر پولیس سے ریلیونٹ کو ذرا مزیدار سا واقعہ سنا ہے نا, یہ جو آپ نے ابھی تو گول گول کر کے سنایا, کو ذرا کھل کے کوئی واقعہ سنایا ہمیں. اچھا چلے, مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں لیکن جگہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں کچھ آفسرس کے بھی نام آئیں گے. آئی واز پوسٹڈ سم ویئر ایز SSP. ٹھیک ہے. جمعے کا دن تھا, میں آفس بیٹھا ہوا تھا, مجھے لینڈ لائن پہ کال آتی ہے. وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں پیشے سے ایک صحافی ہوں, آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہے, اگر غلط ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی آپ کے فلاں تھانے کی
فلاں چوکی میں انہوں نے کچھ بندے یہ جو ڈرگس کے چکر میں پکڑے ہوئے 2 بندے انہوں نے, اب پرانی بات ہے, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز SSP, تو انہوں نے کہا جی 2 بندے انہوں نے 5-5 لاکھ روپے چھوڑ دیے, اور فلاں تھانے کی فلاں چوکی میں ایک بندہ ابھی بھی رکھا ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس تھانے کا جو محرر ہے اس کے گھر میں ایک ڈرائنگ روم میں ایک سینری لگی ہوئی ہے, اس کے پیچھے 1 کلو چرس اور تھوڑی سی ہیروئن پڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ اس کے گھر چلے جائیں سیدھا, اور اگر وہ وہاں سے برآمد ہو جائے اس کے بعد اس چوکی پہ چلے جائیں, تو میری بات سچ ثابت ہو جائے گی, تو آپ ایکشن لے لیں. خیر دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ فار می. میں اگر جمعے کا ٹائم تھا, میں نے 2 لیٹ کی گاڑیاں ساتھ لیں. صرف میرا جو ڈرائیور میرے کانفیڈنس کا تھا, اس سے میں نے کہا فلاں تھانے کے محرر کا ایڈریس چیک کرو اور اس کے گھر چلو. ہم چلے گئے اس کے گھر, اس کی بیوی نے دروازہ کھولا. میں نے کہا بہن آپ سے کچھ نہیں کہنا, بس ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہے. سامنے سینری لگی ہوئی تھی, میں سینری کے پیچھے ہاتھ ڈالا تو وہ چرس اور ہیروئن برآمد ہو گئی وہاں سے. اچھا, میرے لیے بہت شوق تھا. اس کے بعد میں گیا چوکی پہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ جس طرح پرانے زمانے میں چوکیوں کے برے حال ہوتے تھے, اب تو IG صاحب نے بہت اپ گریڈ کر دیے. تو ایک چرپائی کے ساتھ زنجیر کے ساتھ اس میں بندھا ہوا, اور ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا. میں نے کہا چوکی انچارج کدھر ہے؟ کہتا سر وہ باہر گیا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا سر مجھے نہیں پتا. میں نے کہا تم باہر جاؤ. میں نے اس لڑکے سے پوچھا, میں نے کہا تمہیں کس چکر میں پکڑا ہے؟ کہتے جی ہم 3 دوست تھے, وہ دونوں ذرا اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے, میں ذرا تھوڑی کم ویل آف فیملی سے ہوں, تو ان کو انہوں نے 5-5 لاکھ روپیہ دے کے چھوڑ دیا. تو ابھی میری بات چیت چل رہی ہے, ہوپ فلی 3 لاکھ پہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے. اچھا. میں نے اس کو ساتھ گاڑی میں اٹھایا, میں تھانے گیا. میں نے جو متعلقہ DSP صاحب تھے ان کو بلایا, SHO کو بلایا. SHO کو پہلے حوالات میں بند کیا. میں نے کہا کہ اس پہ پرچہ دو. اب وہ DSP صاحب کے نا ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا اصولاً تو DSP صاحب آپ پہ بھی پرچہ بنتا ہے, لیکن مہربانی کر کے پرچہ دے. خیر وہ پرچہ دے دیا. تو خیر اس کا کریڈٹ مجھے یہ ملا کہ تھوڑے دنوں بعد میرا بلوچستان ٹرانسفر ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت اوپر کی گیم تھی. تو بہرحال وہ دیکھیں آئی کانٹ کمنٹ آن دیٹ کہ کس لیول کی گیم تھی, لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کا جو لوور اسٹاف ہے, اسپیشلی SHO لیول کے لوگ, یہ بھی بہت انفلوئنشیل ہوتے ہیں, پولیٹیکل کنیکشنز ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بہرحال وہ اس پرچے کے بدلے میں 3 سال الحمدللہ بلوچستان, اچھا ہوا ہے, میں اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں. میں نے زندگی میں اتنی ڈیٹیل میں بلوچستان کو دیکھنا ہی نہیں تھا, تو اس بہانے سے میں نے سارا بلوچستان بائی روڈ بچوں کے ساتھ دیکھ لیے. تو ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. بے شک, لیکن یہ بہت شاکنگ ہے بات. سب سے لاسٹ والی زیادہ شاکنگ ہے کہ ایک SHO پہ پرچے کے بدلے میں ٹرانسفر, اور پھر مطلب اس میں یہ نا کہ ایوری تھنگ واز کلیئر, مطلب ایویڈنس تھی کہ جی اس کے گھر محرر کے گھر سے خود برآمد کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ کوئی اور کر رہا ہے. پھر میں چوکی میں جا رہا ہوں, وہاں سے بندہ برآمد ہو رہا ہے, 2 بندے پیسے دے کے چھوڑ دیے. تو بہرحال اٹس پارٹ آف دا سروس, اٹس نتھنگ. میں اس سے اپنے ٹرینیز کو کہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی چھوٹی موٹی مشکل آئے تو اس آپ کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے جو آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہے. تو وہ دیکھیں نا, ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. میں اگر اسی شہر میں رہتا تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا, کوئی کراس فائرنگ ہو جاتی, بچوں کو کچھ ہو جاتا, کچھ بھی ہو جاتا, تو شاید میرا قسمت میں دانا پانی بلوچستان میں کوئٹہ میں لکھا ہوا تھا. تو آئی وینٹ دیئر اینڈ وی انجوائڈ ریئلی لائک اینی تھنگ. ورنہ میں نے اتنی ڈیٹیل میں بلوچستان کو کبھی بھی نہیں دیکھنا تھا کہ وہاں پہ ان کے دور دراز کے ڈیرا بگٹی, کولوں, اس طرح کے میں نے کہاں زندگی میں دیکھنے تھے. تو آئی ہیڈ اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرئنس. پھر بلوچیوں سے دوستی, پھر ان کا کلچر, اینڈ دے آر ویری کلچرڈ پیپل. ان کا جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ فیملی انٹریکشن. اور پھر وہ اون کرتے تھے آپ کو بہت زیادہ, کہ حالانکہ آپ پنجابی ہیں لیکن وہ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے. جب آپ ان کے گھر مہمان کے طور پہ جاتے ہیں آپ کو شدید عزت دیتے ہیں. تو دیٹ واز اے بیوٹیفل ایکسپیرینس. تو میں اپنے ٹریننگ سے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جب آپ پہ کوئی تھوڑی سی مشکل آئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں یہ ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے ہر کام میں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا مزہ آیا, بڑی اچھی گپ شپ رہی. آپ نے ہمیں پورا وزٹ بھی کروایا, سارا ہم نے دیکھا. وہ الگ سے لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں چیزیں, جس طریقے سے ماشاء اللہ انویسٹیگیشن کا ایک موک یہاں پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لاسٹ پہ آپ پبلک کے لیے کو میسج دینا چاہیں تو پلیز.
دیکھیے میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہر انڈیویجول کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ اگر اس انتظار میں کوئی فرشتہ آ کے نبی آ کے آپ کی قسمت سنوارے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. ہر انڈیویجول کو دیکھیں, میں اپنے ٹرینی سے بات کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے نا آپ کا کمرہ صاف ستھرا ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صاف ستھرا ہو. جب آپ اپنا گھر صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنا محلہ ہی صاف کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت پاکستان میں شدید ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے, بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں سب سے آسان کام ہے کرٹیسائز کرنا. او جی انہیں یہ کرتا انہیں یہ کیتا, تسی یہ دسو تسی کی کیتا ہے, واٹ ایکسٹرا یو ہیو ڈن. آپ کو زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے. جس وقت آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا نا, آپ کی ڈائریکشن اتنی سیدھی ہو جائے گی اور آپ کو ایک لائن آف ایکشن مل جائے گا, اور دین یو ہیو اونلی سیٹسفیکشن. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نیکی کے کسی کام پہ لگ جاتے ہیں, وہ چاہے یتیم بچوں کو پالنا ہو, جو بھی ہو, میں نے مختلف لوگوں کو بے شمار کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, لوگ لنگر بانٹ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے, ایون آپ کے ٹائم میں برکت ڈال دیتا ہے. جب تک یہ فاؤنڈیشن والا کام شروع نہیں کیا تھا, سم ٹائمز آئی یوز ٹو گو بیک ٹو آفس, تو میں بیگم سے کہتا تھا کہ یار آج میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں, بولنے میں ہمت نہیں ہو رہی. اب اتنی ٹائم اور انرجی آ گیا کہ میں رات کو سم ٹائم 1:30-2 بجے تک کام کر رہا ہوں. کام بڑھ گیا نا, 250 بچے ان کو بھی دیکھنا, ان کے لیے چیزیں ارینج کرنا, بالکل. تو اس کو مینیج کرنا, اس کو سارا کرنا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے, ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے, رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. تو آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے, آپ کا فیتھ جو ہے نا, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے یاروں مددگار بالکل نہیں چھوڑتا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.